बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरीहा इद्रीस आज लाहौर से आपसे मुखातिब है और यहाँ पर हम मौजूद हैं एक इंतहाई अहम लीडर का इंटरव्यू करने के लिए। नाज़रीन, मुज़ाकरात की बाज़कश्त जारी है और साथ ही साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि मुज़ाकरात को शदीद धचका पहुंचने का भी अंदेशा है। बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो मुज़ाकरात को सपोर्ट करती रही हैं। उनमें से एक जमात इस्लामी जो कि मुसलसल ये बात कहती रही है कि मुज़ाकरात ही इस मामले का हल है, मगर जो हालिया वाक़यात हैं उनमें हम मुज़ाकरात को आगे लेकर कैसे चलें, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुनव्वर हसन साहब हमें वक्त देने का हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपकी जमात इस तरीके से फोर्थ फ्रंट पर है कि KPK में भी आप हुकूमत में हैं जहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से वो असरअंदाज होते हैं, फिर PTI के साथ आपका इल्हाक है, PTI जमात इस्लामी दोनों कहती थी कि बातचीत करो, PTI के ऊपर भी एतमाद का इजहार किया तालिबान ने और आप लोग तो शामिल हैं बाकायदा उनकी मुज़ाकराती कमेटी में। क्या वजह है कि आपके ख्याल से उन्होंने आप पे एतमाद किया? नहीं, वैसे तो इस बारे में वो खुद ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि हमने उसूलों की सियासत की है और मामलात को तय करने के लिए ख्वाह किसी के हक में भी कुराए फाल निकलता हो, हमने उसी की बात की है। हम इस पर कन्विंस्ड हैं और हम ही नहीं, पूरी दुनिया इस पर कन्विंस है। अपने तजुर्बे का निचोड़ दुनिया का यही है कि मामलात को अगर रिजॉल्व करना है तो उसके लिए मुज़ाकरात और डायलॉग की सियासत करनी है। ठीक, डायलॉग एक दफा नाकाम हो सकते हैं, 2 दफा हो सकते हैं, 10 दफा हो सकते हैं। भारत से 60 दफा नाकाम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं डायलॉग भारत के साथ करने चाहिए। अमेरिकन डायलॉग की बात करते हैं, हालांकि वो तो दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं। तो इसलिए हम इस पर बिल्कुल कन्विंस हैं कि अगर कौम को किसी आग और भट्टी के अंदर नहीं धकेलना है बल्कि साफ सुथरी शाहराह पर लाकर मंजिल की तरफ लेकर जाना है, तो वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज बिछाना है। उसमें झगड़ा भी हो सकता है, नरम गरम भी हो सकता है, आस्तीनें भी लोग चढ़ा सकते हैं और वहां से छोड़कर मैदान को भाग भी जा, लेकिन उसके बावजूद इसके अलावा कोई और ऑप्शन, जो लोग मुज़ाकरात की नाकामी को फौरन ब्रैकेट करते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से, उनको ये समझना चाहिए कि मुज़ाकरात, नाकाम मुज़ाकरात कभी मुतबादिल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। ओके, दैट्स नॉट स्टेप 2 कि अगर बात नहीं हुई तो मारें, जी हाँ, मारे नहीं तो बात करें, इतना जैसे सिंपल नहीं है। जमहूरियत फेल होती है, ठीक, तो जमहूरियत अगर फेल हो तो आमरियत तो ऑप्शन नहीं है ना। ठीक ठीक, उसके नतीजे मोर जमहूरियत होनी चाहिए, अच्छे होमवर्क के साथ होनी चाहिए, लोगों को समझबूझ करना चाहिए। यही मामला मुज़ाकरात का और कुव्वत और ताकत के इस्तेमाल का है। राइट, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर इब्राहिम बड़े एक्टिव मेंबर हैं, आपने क्यों समझा कि हमें शामिल होना चाहिए इसके अंदर और उन्होंने क्यों समझा कि नहीं होना चाहिए? वैसे मेरा ख्याल है एक चीज तो तालिबान को समझनी चाहिए थी कि जिस पार्टी के जिस आदमी का वो नाम चाहते हो मुज़ाकराती टीम में, उससे बात पहले करनी चाहिए थी। ओके, मुझे नहीं पता, इमरान खान से बात की होती तो शायद ये सूरत ना होती, हमसे भी कोई बात नहीं की थी। राइट, हमने उसके बाद इस मसले पर गौर खोज किया और अपने मुशावरती कमेटी में तय किया। लेकिन ये तो बिल्कुल, ये और बात है कि वो कहें कि भाई हमारे पास वसाइल नहीं है, हम तो बहुत छुपते फिरते हैं, अंडरग्राउंड है, हमारे लिए टेलीफोन कॉन्टैक्ट भी बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है उनका उज़्र हो, इसलिए हम उसको तस्लीम भी करते हैं। तो इमरान खान ने अगर अलहदगी की तो उसका एक बड़ा सबब यही, जो उन्होंने खुद भी बयान किया है कि पार्टी लीडर की हैसियत से वो किसी ऐसी कमेटी के अंदर एक मेंबर की हैसियत से शामिल हो जाएं कि जिसमें उनकी से निस्बतन कम हो। ठीक, वो शायद उनको ज्यादा काबिल कबूल न था। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में जब आप बार बार कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, एक मौका था तो उनको शामिल नहीं हो जाना चाहिए था? आप लोग तो हो गए शामिल। हम लोग तो इसलिए शामिल हो गए कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल था वो नाम भी, जो उन्होंने हमसे पूछे बगैर तजवीज किया। राइट, इमरान खान ये कह नहीं सकते थे और मुनासिब नहीं था उनके लिए कि वो कहें कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी पार्टी के किसी और मेंबर को नॉमिनेट कर दूं। इसलिए हो सकता है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल ना होता अगर ये एक्सेप्ट करते, तो इसलिए उन्होंने इसी पर इत्तेफाक किया। हालांकि फिर भी गुंजाइश थी कि तालिबान चाहते तो इमरान खान से राब्ता करके कहते कि आप खुद किसी को नॉमिनेट कर दें, आप हमें बताएं, हम शेयर कर लें आपके व्यूज को। लेकिन अदरवाइज तो उनकी सपोर्ट हासिल रही है। अब भी मुज़ाकरात के दौरान उनके जो स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, जो मुख्तलिफ इश्यूज पर वो तबसरा करते रहे हैं, उसमें ये मुज़ाकराती टीम को ये महसूस होता रहा है कि जैसे वो पुश्तबानी कर रहे हैं और मिलकर साथ चल रहे हैं। प्रोफेसर इब्राहिम, आप ज़ाहिर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, आपसे बात करते होंगे, बताते होंगे क्या कह रहे हैं वो, कि क्या साइंस मिल रहे हैं तालिबान की तरफ से? क्या जिस दिन वो गए खासकर से
اور سنا ہے کہ ڈرونز اڑتے رہے آس پاس. کیا صورتحال بتاتے ہیں وہ آپ کو؟ میرے نزدیک تو ان ایکسپیکٹڈلی بہت پازیٹیو صورتحال ہے. میں اتنی پازیٹیو نہیں سمجھتا تھا، لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، جو بھی اس کو نام دیں آپ اس کو. لیکن یہ کہ طالبان نے زیادہ معقولیت کا، زیادہ استدلال کو اپنانے کا، اور زیادہ پھیلے ہوئے ہونے کے باوجود، اور اس میں جو انڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات ان کی طرف سے بار بار آتی رہی کہ ہم تو کسی جگہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکتے، جگہ بدلتے رہتے ہیں، ڈرون حملوں کا خدشہ ہے، دشمن کی یلغار کا. ایک ایسے کانٹیکسٹ میں، جبکہ وہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں کافی عرصے سے ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے، مجموعی طور پر جو ان کا کمیونیکیشن ہے، وہ پازیٹیو. اب بھی دیکھیے کہ جو حالات اس لمحے پیدا ہو چکے ہیں، اس میں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. رائٹ. لیکن اس میں بہت ادب کے ساتھ جو ہمارے 13 پولیس آفیسرز کو شہید کیا گیا، پھر جو 23 ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کیا، وہ لیٹر میرے پاس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے پروگرام میں بھی چلایا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، اور شہید کا لفظ بھی نہیں استعمال کرے، قتل کہہ رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے یا ہماری طرف سے غلطی ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے جب یہ بات بطور اعتراف کے قبول کی ہے کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے یا شہید کیا ہے، تو اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری لاشیں گرائی جا رہی ہیں، جو ہمارے لوگ ان کی کسٹڈی میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری عورتیں ان کے قبضے میں ہیں، بچے قبضے میں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں جن پر کوئی مقدمہ نہیں ہے ان تینوں پر، ان کو آپ رہا کیوں نہیں کرتے. تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جب وہ ایک بات کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، جب وہ دوسری بات اسی سانس کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارے لاشیں گرائی جا رہی ہیں تو اس پر توجہ نہیں دیتے. لیکن آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا ایسے کیا ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ اپنی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کرتے، وہ دونوں کمیٹیوں کو بلا لیتے اور دونوں کمیٹیوں سے بات کرتے تاکہ دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آتا، اور جو پروف ہو سکتے ہو وہ سامنے آتے. وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے اور ہونی چاہیے، اور ابھی تک بھی وہ سافٹ اسپوکن ہے اس پورے معاملے میں، یعنی کافی انہوں نے تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، اور جیسے کہ انہیں یقین ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، اس طریقے سے وہ چل رہے ہیں. رائٹ. تو اس لیے ضروری تھا کہ وہ کوئی تحقیقات کا ڈول ڈالتے اور کہتے کہ ہم اس کی باقاعدہ انٹیلیجنس آرگنائزیشن بے شمار موجود ہیں، سول بھی ہیں، ملٹری کی بھی ہیں، کہ کیا واقعی یہ کسی حد تک ان کا یہ الزام درست ہے. کیونکہ یہ جو بات اب بھی کہی گئی کہ یک طرفہ طور پر وہ غیر مشروط طور پر اس سے بعد آ جائیں اور سیز فائر کر لیں، میرا خیال ہے یہ معقولیت کے استدلال کے بھی خلاف بات ہے. سیز فائر دونوں طرف سے بیک وقت ہونی چاہیے. لیکن جب سیز فائر کا کہہ بھی دیا، مولانا سمیع الحق نے کچھ گھنٹے پہلے آ کے پریس کانفرنس کی اور استدعا کی، آپ نے کہا، پروفیسر ابراہیم بھی کہتے ہیں کہ سائنس پازیٹیو نظر آ رہے تھے. ایسے وقت میں، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ حکیم اللہ محسود کے اوپر ڈرون گرا کے امریکہ نے مذاکرات کو دھچکا لگایا، تو پھر انہوں نے دھچکا نہیں لگایا ہمارے مذاکرات. میرا خیال ہے اس بات کو کہا جا سکتا ہے اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سیز فائر کی وہ پوائنٹ گزر نہ جائے اور جو وقت طے کیا گیا ہو وہ آ نہ جائے، اس وقت تک جو کیا گیا ہو اس کو تو قابل معافی سمجھنا چاہیے. سیز فائر کے بعد پھر اس طریقے کی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت سیز فائر کا اعلان جب کر دیا گیا، مولانا سمیع الحق نے آ کے کہہ دیا کہ ہم اچھی خوشخبری سنائیں گے، ہم بتائیں گے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے طور پر کوئی چیز بیان نہیں ہوئی تھی کہ فلاں وقت پر یا فلاں تاریخ کو دونوں طرف سے سیز فائر ہو جائے گی. تو ود ڈیو ریسپیکٹ منور حسن صاحب، جب ڈرون اٹیک امریکہ نے کیا، تو وہ ہم نے کیا بھی نہیں تھا، امریکہ نے کیا تھا، اس وقت بھی کوئی سیز فائر تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں، تو سیز فائر تو امریکہ کے ساتھ تھا نا، یعنی یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وزیر داخلہ کی کہ وہ ڈرون اٹیک نہیں کریں گے، یہ ان دونوں کے درمیان تھی انڈرسٹینڈنگ، حکومت پاکستان اور امریکن لابی جو بھی ہے. تو وہ تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے اگر امریکن نے یہ کیا ہے، ان کے ساتھ تو نہیں تھا. تو انہیں یہ یقین تھا کہ جب ہم سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے لیے پیش رفت نظر آ رہی ہے تو انہوں نے امریکن سے یقین دہانی حاصل کر لی ہوگی کہ کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوگا. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ خواب اور خیال کی بات ثابت ہوئی اور غلط ثابت ہوئی. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اگر کسی نے ہم سے وعدہ کر لیا اور پورا نہیں کیا،
ہمیں وہ اس وعدے کا پتا ہے, انہوں نے آ کے اعلان کر دیا کہ اب نہیں ہوں گے ڈرون حملے. پھر خود ہمارے خود انٹیریئر منسٹر نے بھی آ کے اس کی مذمت کی, سب نے مذمت کی. تو اب ایگزیکٹلی وہی کام طالبان نے نہیں کیا کہ جس وقت مذاکرات کی طرف سے پازیٹیو سگنلز آ رہے ہیں, انہوں نے آ کے ہمارے 23 جوانوں کو شہید کر دیا, ادھر بھی مار دیا. یہ اب انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو ڈرون اٹیک کے وقت. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے لاشیں بھی گر رہی ہیں اس دوران. اصل میں ان کی تو کوئی خبر دیتا نہیں ہے نا, ان کا تو کوئی اسپوکس مین نہیں ہے, کوئی میڈیا. پروفیسر ابراہیم کو بتا دیتے, وہ تو ان سے بات کرنے گئے تھے کہ دیکھیے یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں. یہ تو اگر دونوں کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس ہوتا جس کا بائیکاٹ کیا سرکاری کمیٹی نے, میرے خیال میں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا سرکاری کمیٹی نے. انہیں اجلاس کرنا چاہیے تھا, وہاں تند و تیز گفتگو کرنی چاہیے تھی, وہاں شیئر کرنا چاہیے تھا اپنے غم اور علم کو بھی, اور جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو بھی. اس کے بعد جا کر وزیر اعظم سے بات کرتے, پھر چاہے وزیر اعظم دونوں کمیٹیوں کا اجلاس بلاتے یا ایک کا اجلاس بلاتے, اس میں پھر جو بھی طے کرتے. لیکن یہ کہ کمیٹی نے اپنے طور پر ہی فیصلہ کر لیا کہ مذاکرات نہیں کریں گے, بائیکاٹ کی طرف چلے گئے. آدھے گھنٹے پہلے کوڑا کھٹک ٹیلی فون کر دیا کہ ہم نہیں آ رہے. تو ان کا فیصلہ تو آ گیا تھا, وزیر اعظم کا فیصلہ تو بعد میں آیا ہے. کمیٹی کو میرے خیال ہے مذاکرات کا تو اختیار ہے, مذاکرات کو بائیکاٹ کرنے کا اختیار تو نہ اس کمیٹی کو ہے نہ اس کمیٹی کو ہے. آپ نے آئی نو کہ وہ بڑا کنٹروورشل بھی ہو گیا بیان, سو آئی ہیو ٹو ریفر ٹو دیٹ, جو آپ نے کہا کہ حکیم اللہ محسود شہید ہیں. اب ظاہر ہے جو 23 نوجوان ہمارے ہیں وہ بھی شہید ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ شہید ہیں, اور اس میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے, جو کل میجر کو قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے اس معاملے میں. یعنی اس کو کنٹروورسی بنانا بھی دراصل ان کی توہین کے مترادف ہے. طالبان کے لیٹر میں قتل لکھا گیا ان کو, طالبان نے لکھا ہوگا نا, لیکن طالبان تو دوسری بات بھی تو کہتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیوں لوگ تسلیم, اپنی مطلب کی بات لوگ طالبان کی تسلیم کر لیتے ہیں. جب وہ دوسری بات کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں انہوں نے گرفتار کی ہوئی ہیں, بچے گرفتار, تو کوئی ہمدردی کا ایک بول بھی نہیں بولتا کہ ان کو رہا کیا جائے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری لاشیں گرائی جا رہی ہیں, کسٹڈی کے اندر لوگ قتل کیے جا رہے ہیں, تو کوئی نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے. وہ پاکستان آرمی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. طالبان کس کو کہہ رہے ہیں, کس نے انہی پہ لگا رہے ہیں جن پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ جب ہم مسنگ پیپل کی بات شروع کرتے ہیں تو ایجنسیوں کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک, افتخار چودھری آن ریکارڈ یہ بات 10 دفعہ کہہ چکے ہیں. اور جب مسنگ پیپل کا نام آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے تاوان کے لیے کسی کو اغوا کیا ہو, بلکہ پتہ چلتا ہے کہ ایجنسیوں نے کیا ہے. اور پھر یہ بات بلوچستان کے بارے میں تو بالخصوص چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ جب بالآخر ان کی رہائی کے لیے ہنگامے ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, تو ان کی لاشیں مل جاتی ہیں. ٹھیک, تو کس کو کہہ رہے ہیں, فوج کو ہی کہہ رہے ہیں نا بھائی, میں تو نہیں کہہ رہا, چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ کسی اور سمت میں نکل جاتے ہیں اور نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اس کا نام لیں گے تو پتہ نہیں کیا مصیبت یا قیامت آ جائے گی. رائٹ. تو اب جو ڈیڈ لاک اب آیا ہے وہ آپ کے خیال سے اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ نے کہا وزیر اعظم تو ابھی بھی پازیٹیو نظر آ رہے ہیں, ہمیں بھی حکومتی حلقوں نے کہا کہ ہم پھر بھی ڈائیلاگ چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے نوجوانوں کو, جوانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے, تو آپ نے سولیڈیرٹی بھی دکھانی ہے لوگوں کو. اور یہ بھی کل اعلامیہ میں کہا گیا کہ اعصاب کے ساتھ نہ کھیلا جائے قوم کے. تو کس کی طرف سے ڈیڈ لاک آیا ہے؟ ڈیڈ لاک تو کمیٹی نے اکوڑا کھٹک نہ جا کے ڈیڈ لاک پیدا کر دیا ہے. سرکاری کمیٹی کو اکوڑا کھٹک جانا چاہیے تھا, جو ان کو سخت سے سخت بات کرنی تھی وہ بات کرنی چاہیے تھی, لیکن پھر سننی بھی چاہیے تھی. اس لیے جب وہی فورم تھا کہ جس میں وہ سنائے بھی دیتے, اور مولانا سمیع اللہ وغیرہ کے علم میں جو باتیں تھیں وہ ان کے علم میں لاتے, شیئر کرتے ان سے. اور عین ممکن ہے کہ اس ایکسچینج آف نوٹس کے نتیجے میں وہ پھر بائیکاٹ کی طرف نہ جاتے. تو میرے نزدیک تو وہیں سے پٹری بدلی گئی ہے اور کانٹا تبدیل ہوا ہے اور حالات خرابی کی طرف گئے ہیں. ٹھیک, ایک بات منور حسن صاحب جو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھنا چاہتی ہوں انتہائی ادب کے ساتھ, اگر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز یا ہماری فورسز جن کو پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ ملک کو محفوظ رکھنا ہے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے, چاہے کنٹروورشل طریقہ تھا, کچھ بھی تھا, کہ ہم اس جنگ میں ہیں اور یہ طالبان ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں, ہمارے انسنٹ لوگوں کو مارے, آپ نے ان کو پکڑنا ہے. ان کے پکڑنے میں اور طالبان کے ہمارے سیکیورٹی ایجنسی کے لوگوں کو مارنے میں کیا فرق ہے؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز والے یا فورسز. دیکھیے, اتنا معاملہ سمپل ہوتا تو انٹرویو میں یہ بات آتی نہیں. یعنی آپ اوور سمپلیفائی کر رہی ہیں چیزوں کو, بہت سادگی سے ایک ایسا سوال پیدا کیا جو کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. رائٹ. یعنی پچھلے کئی سال سے ملٹری آپریشن جاری ہے نا. الطاف حسین کیوں چلا رہے ہیں لندن سے بیٹھ کر کہ ہمارے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ
بھائی فوج اپنے حصے کا کام کر رہی ہے, ملٹری آپریشن ہو رہا ہے, آپ کیوں وہ بول رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس کو آپ چٹکی لیں گے اس کو چٹکی کی کسک محسوس ہوگی, جس کو آپ قتل کریں گے اس کی گردن سے خون نکلے گا, وہ شور مچائے گا, ہر قطرہ خون جو ہے وہ احتجاج کرے گا. تو اس لیے اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے. ہم تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ملٹری آپریشن کہا ہے کہ کامیاب ہو گیا سوات میں, تو فوج کو واپس کیوں نہیں بلاتے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ میں تو ان کی بات پہ بات کر رہا ہوں نا. کامیاب ملٹری آپریشن کے بعد بھی اگر فوج وہاں رہتی ہے تو اس کے کیا معنی لیے جائیں؟ لیکن آپ لوگ نہیں اس پر بات کرتے, مجھے کو بات کرنی پڑتی ہے. آپ کوئی سوال نہیں کرتی اس پر, مجھے جواب بغیر سوال کے دینا پڑتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سوات کے اندر چھاونی بنائی جائے گی, تو یہ کس کے زخموں پر نمک پاشی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں, ان کا موقف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سول ایڈمنسٹریشن اسٹرانگ نہیں کرتی اپنے آپ کو. تو پھر ماشاء اللہ لگا دیں. یا آپ دعوت دے رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر مذاق میں سوال کیا تھا تو مذاق میں جواب دے رہا ہوں. یعنی اگر فوج کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن پر ریمارکس پاس کرے بقول آپ کے, اور وہ یہ کہے کہ سول ایڈمنسٹریشن نہیں کر رہا ہے, تو یہ اگر فوج کو یہ حق حاصل ہو گیا کانسٹیٹیوشنلی, تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. رائٹ. تو اس لیے اگر وہ یہ حق استعمال کر رہے ہیں تو ان کا حق نہیں ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک. ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ, منور حسن صاحب, آئی تھنک یہ بات اکثر انالیسز کرنے والے بھی جانتے ہیں, آپ بھی جس طرح فرماتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپریشن تو واحد حل نہیں ہے, آپریشن مشکل بھی بہت ہے, بڑے لوگ ڈسپلیس ہو جائیں گے, وہ ٹرین بڑی خطرناک ہے, وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو جا کے لڑیں گے, اور مذاکرات بھی مشکل عمل ہے. کوئی اور آپشن ہے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی؟ دیکھیے, نہایت سینئر فوجی اہلکار, ریٹائرڈ لوگ آج کل چینلز کے اوپر آ رہے ہیں, صحیح, اور بات وہ پوری کر رہے ہیں. مثلا کل رات جو آئے ہوئے تھے, میں نے کسی چینل پر دیکھا, سابق گورنر بھی ہیں, ظاہر کے ریٹائرمنٹ کے بعد گورنر بنے تھے, قادر بلوچ صاحب. جی ہاں, نہیں قادر بلوچ نہیں, نام میں بھول رہا ہوں, خیبر پختونخوا کے تھے نا گورنر. تو انہوں نے کہا کہ نہ مذاکرات مسئلے کا حل ہے تنہا, اور نہ ملٹری آپریشن حل ہے. ٹھیک. یہ سوجھ بوجھ قیادت کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ دونوں کو, یعنی اسٹک بھی ہو اور کیرٹ بھی ہو. یہ لفظ ان کا تو نہیں ہے, میں اپنے طور پر, کہ اسٹک اور کیرٹ دونوں کو استعمال کرے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی چابک دستی کی, بڑی ذہانت کی ضرورت ہے, اور بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر کے ہی ہو سکتا ہے. اور مجھے اس سے اتفاق ہے جو عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اگر ہوتا تو میں خود پریزائڈ کرتا مذاکراتی ٹیم کو وزیر اعظم کی حیثیت سے. حالانکہ ان پر تو اب یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کو تو موقع ملا تھا, آپ نہیں آئے, تو ان سے تو میں یعنی سوال جواب نہیں کر رہا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ واردات نہیں ہے. منور حسن صاحب کے ساتھ ہمارا انٹرویو جاری ہے, اور بہت ساری باتیں مذاکرات کے حوالے سے, خود جماعت اسلامی کے اندر الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, مگر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپ واچنگ 8 PM with Verified Reads. ویلکم بیک ناظرین. آج کے میرے خصوصی مہمان ہیں منور حسن صاحب. بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. منور صاحب, آپ کی جماعت کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ برملا کہی جا سکتی ہیں. جمہوری جماعت ہے, اگر کسی نے الیکشنز کیے ہیں تو آپ کی جماعت نے پی ٹی آئی سے بھی پہلے کیے ہیں, اس کو پراپر جمہوری طریقے سے رکھا ہے. کرپشن فری جماعت ہے, یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے منسٹرز جو کرپشن فری ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ پہ بار بار الزام یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ طالبان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں, دہشت گردی کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ محب وطن جماعت ہے لیکن نرم گوشہ رکھتے ہیں دہشت گردی کے لیے. اصل میں لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں. کوئی معقول آدمی, کیا گیا گزرا انسان بھی دہشت گردی سے کوئی نرم گوشہ رکھ سکتا ہے؟ وہ یہی سوال تو پروپیگنڈے کی دنیا ہے نا, یعنی یہ تو ڈس انفارمیشن کی دنیا ہے. آپ اس کو نشر ہی نہ کرے سرے سے, جو اس کا جواب دیے جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات آنی نہ دے, ایک طرفہ طور پر ایک پروپیگنڈا ہے جس کو جاری رکھے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یعنی ہم نے دہشت گردی برداشت کی ہے, بنگلہ دیش میں بھی اس وقت دہشت گردی ہم برداشت کر رہے ہیں اور پھانسی کے تختوں پر جھول رہے ہیں, لیکن ہم نے حسینہ واجد پر تو کوئی کارروائی نہیں کی نا, یہ وہاں کی حکومت کے خلاف تو کوئی کارروائی. مصر کے, یہ میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں,
مصر میں بھی وہ جماعت اسلامی ہے جس کا نام اخوان المسلمین ہے، بلڈوز کیا گیا ہے لوگوں کو، بلڈوز 6000 لوگوں کو ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیے گئے ہیں. ہم نے کوئی ریئیکٹ کیا اس کے اوپر؟ کوئی نہیں کہتا. اگر ہم 1% بھی ریئیکٹ کریں تو دنیا آسمان سر پر اٹھا لے کہ یہ لوگ پیسفل نہیں ہے، قانون کو نہیں مانتے. ہمیشہ قانون نافذ کرنے والوں نے ہمارے خلاف قانون کی خلاف ورزی کی ہے. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے اس ملک کی کہ جس کو ایوب خان نے بین کیا تھا، غیر قانونی قرار دیا تھا. ہم سپریم کورٹ سے بحال ہو کر آئے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. الزامات کی فہرست بڑی طویل تھی کہ جماعت یہ کرتی رہی وہ کرتی رہی. اس لیے دہشت گردی تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتی رہی. ہم نے کبھی دہشت گردی کا سہارا نہیں، اس لیے کہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ سوسائٹی کو اگر بلڈ اپ کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے تو پرامن معاشرے کی ضرورت ہے اور قانون کی پاسدار. اور ہم شرعاً اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ملک کے قانون کی پابندی کی جائے، اسی دائرے کے اندر رہ کر اپنے انقلاب کی، اپنے دعوت کے فروغ کی کوششیں کی جائیں. بہت اسٹرانگ آپ نے ایگزامپلس دی، لیکن کیونکہ آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں تو پھر آگے میں اور بات کروں جو وہ کہی جاتی ہے. اس میں ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ جب حکیم اللہ محسود کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے پرزور مذمت کی نظر آئی، پی ایم ایل این نے بھی کی، پی ٹی آئی نے بھی کی، لیکن آپ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ پھر اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اگر 23 ایف سی کے اہلکاران کو شہید کیا جائے یا میجر کو تو پھر آپ ان کو اس طریقے سے نہیں لتاڑتے جیسے آپ امریکہ کو کہتے ہیں. دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں. ویسے امریکہ کو لتاڑنا تو اس لیے کہ امریکہ پوری امت مسلمہ کے خلاف لاکھوں لوگوں کو قتل کر چکا ہے، اور امریکن فارن پالیسی کے اندر امت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں. گلہ تو دوسرا کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے بہت گلہ کرتے ہیں امریکہ سے تو گلہ ہی نہیں کرتے، امریکہ کی تو مذمتیں نہیں کرتے. لیکن ہم تو کسی دائرے کے اندر کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں ہم ریکارڈ پر موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ سرخی میں نہیں آیا ہے اس لیے ہمارا بیان تھا، چاہے وہ 23 لوگوں کی مذمت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس سے پہلے نیازی صاحب، جنرل نیازی کے حوالے سے ہو. ہم تمام معاملات پہ ریکارڈ، ہم لوگ تعزیت کے لیے ان کے گھروں میں گئے ہیں. میں نے اس سے پہلے مسجدوں میں اور اس میں جو فوجیوں کی مسجد کے اندر جمعے کے دن واقعہ ہوا تھا اور درجنوں لوگ شہید کر دیے گئے تھے، میں نے ہر ایک کو الگ الگ خط لکھا ہے اور سب کے رسپانس میرے پاس موجود ہے، ان کی بیویوں کے، ان کے بچوں کے، ان کے کہ آپ کا خط ہم کو ملا ہے. اور یہ تو اس لیے اس اعتبار سے یہ بڑی ظالمانہ اپروچ ہے اگر کوئی یہ بات کہے کہ ہم دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں، یا کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ ہم اس طریقے سے مذمت نہیں کرتے قاتلوں کی جس طریقے سے ایک کے لیے کرتے دوسرے کے لیے نہیں کرتے. جو کلمہ گو کو مارتا ہے وہ ظالم ہے پھر چاہے وہ طالبانی کیوں نہ. دیکھیے اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. جنگ صفین کے بارے میں آج تک نہیں طے کیسے ہوگا، یہ دونوں طرف صحابہ تھے. ہماری تاریخ کے اندر کئی جگہوں میں پورا جو امام حسین کا واقعہ ہے اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف، مسلمان تو تھے ہی. لیکن کربلا کے واقعے پہ تو ہم بڑا کہ وہ تو حق و باطل کی جنگ، اس کو نہیں حق و باطل کی جنگ تھی. لیکن یہ کیا یزید کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نقطہ نظر تو الگ الگ ہے نا. لیکن یہ تو واضح ہوگا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ظاہر ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے. نہیں غلطی تو پھر تو مسلمان ہونا تو اس میں آ گیا ہے نا کہ دونوں طرف مسلمان تھے نا. لیکن ایک غلط تھا اور ایک صحیح تھا. نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ مسلمان کو مارے تو ایک کو لازماً کافر ہے اور دوسرا لازماً مسلمان ہے. ٹھیک. دوسری اس میں بڑی اہم بات دوسری ہے، یہ جو شہید کا معاملہ ہے، شہید ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے. اوکے ٹھیک. اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سیز فائر کے اوپر، کیونکہ اگر مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے سیز فائر از دا میجر تھنگ. یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. سیز فائر کا کیا طریقہ کار بتاتے ہیں آپ؟ اصل میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات کروں، کیونکہ کمیٹی میں ہمارے لوگ موجود ہیں. ٹھیک. ممکن ہے کمیٹی کسی اور طرح سے سوچ رہی ہو ان کے طالبان سے رابطوں کے نتیجے میں، لیکن کچھ تو کامن سینس کی باتیں ہیں نا کہ جن کو سب بیان کر سکتے ہیں، وہ میں اس چیز دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دونوں سے خلاف ورزی ہو سکتی ہے. اوکے، یعنی ایشو بہت سینسٹیو ہے. ٹھیک.
اور بہت ہمگیر اور بہت دور تک پھیلا ہوا مجہد ایشو ہے. اس میں 100% کنٹرول نہ آپ کا ہے نہ 100% کنٹرول میرا ہے. اس لیے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اسی ذہن میں رکھ کر اس چیز فائر کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہوگی. لیکن اس میں بڑی نازک معاملہ یہ ہے کہ طالبان کے علاوہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی بھی ہے, یہ لسانی دہشت گردی بھی ہے, یہ کراچی والی دہشت گردی سب سے مختلف دہشت گردی ہے, وہ بھی موجود ہے. اس لیے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر کوئی واقعات پیش آتے ہیں تو حکومت یہ ذمہ داری قبول کرے, اور حکومت ہی کر سکتی ہے کہ وہ تحقیق کرے گی کہ کس کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اور آپ نے تو سیز فائر کر لیا ہے, اور ہم کہتے بھی ہیں کہ ہماری طرف سے اب نہیں ہو رہا ہے. تو جس کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو پتہ لگانا, کھوج لگانا, کیونکہ تمام ذمہ دار آرمی کے میجر جنرل لیول کے بھی لوگ, ایف سی کے بھی ذمہ دار جو میجر جنرل بلوچستان کے ریکارڈ پر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اسلحہ تقسیم کر رہا ہے, وہ خود کچھ بامبر یہاں پر بھیج رہا ہے, وہ ہمارے حالات کو خراب کر رہا ہے, اور ملک کے اندر بھی صورتحال موجود ہے. ٹھیک, تو جب بھارت بھی یہ کام کرتا ہے اور امریکہ بھی یہ کام کرتا ہے اور دشمنوں سے یہی توقع رکھنی چاہیے, تو ہمیں سارا الزام ایک ہی طرف نہیں دیکھنا. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحقیق کرے, انٹیلیجنس کو اپنے لگائے جتنی ایجنسیاں ہیں, تاکہ ان لوگوں کو انکور کیا جا سکے. اور وہی سب سے اچھا وقت ہوگا کہ جب اصل لوگ جو کہے جاتے ہیں طالبان وہ یہ کام نہیں کر رہے, تو جو کام پھر بھی اگر ہو رہا ہو تو کون کر رہا ہے. اس میں آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن کیا بھارت کے ساتھ. بھارت ایک ملک ہے منور حسن صاحب, اس کے ساتھ اس کی ظاہر وہ یونائٹڈ نیشن سے بھی ایکنالجڈ ہے, وہ دنیا کے نقشے پر ہے, لیکن یہ انسرجنسی ہے یا اس کے اندر کوئی باہر کے لوگ, جیسے آپ نے خود کہا شاید دوسرے ممالک سے بھی آئے ہوں, کچھ اپنے ہی لوگ ہیں, کیونکہ استعمال تو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. اس کو ہم کیسے ایک ملک ٹو ملک کانٹیکس سے ملا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے طریقہ وہی رہے گا جو آپ فرما رہی ہیں کہ فارمل احتجاج بھارت سے ہونا چاہیے. ٹھیک, جیسے ایران نے فارمل احتجاج کیا ہے نا, اس کے لوگ اغوا ہوئے ہیں تو احتجاج کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے فارن آفس نے ذرا دیر میں ریٹیلیٹ کیا یا اس کو ریئیکشن دیا. وہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ ایران ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے, اور بظاہر ایک زیادتی کے بارے میں اس نے رد عمل کا اظہار کیا, ذرا زیادہ کر دیا ہے کہ ہم اپنے فورسز بھیجیں گے, ہم حملہ کر دیں گے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم کر لیں گے. یہ ذرا زیادہ ہے, یعنی اوور اسٹیپ کرنے والی بات ہے یہ. لیکن ہمارے فارن آفس نے بھی اس پر جو بیان دیا ہے وہ کافی تند و تیز بیان دے دیا ہے, اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے پڑوس کے اندر ایک اور دشمنی مول لے لیں. ٹھیک, اس لیے بھارت کے ساتھ بھی ہونا یہی چاہیے کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کشمیر کا ذکر نہیں کیا اور مذاکرات شروع بھی ہوئے, ختم بھی ہو گئے, اور میز بج بھی گئی, روڈ بھی گئی, اسی طریقے سے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, یعنی دیکھیے نا بھارت الزام لگاتا رہتا ہے, بمبئی کی دہشت گردی کا الزام اس نے ہم پر لگایا ہوا ہے. حالانکہ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ بھارت اس دنیا کے اندر واحد ملک ہے کہ جو خود دہشت گردی کے معاملے میں خود کفیل ہے, سیلف سفیشینٹ ہے, اسے باہر سے کسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, درجنوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, سب مسلح ہیں, چاہے وہ ماؤس کی بات کریں یا دوسرے لوگوں کی بات کریں, پوری پوری ٹرینیں وہ اغوا کر لیتے ہیں, پولیس اسٹیشنز پر قبضہ کر لیتے ہیں. اس لیے بھارت کو دہشت گردی کے لیے پاکستان سے لوگوں کے جانے کی اور بمبئی میں واقعات پیش آنے کی, حادثات کو رونما ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں فارملی احتجاج کرنا چاہیے, اور کچھ واقعات ایسے لازمن ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہم کلپریٹس کو پکڑ لیں اور ان کے طرف سے وہ بیانات اور گواہیاں مل جائیں کہ جو ہم بھارت کو دکھا سکیں کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. لیکن سرے سے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہم نے احتجاج ہی نہیں کیا بھارت سے, کبھی جو میز بچھی ہے, مذاکرات ہوئے, 1-2-3 معاملات پر گفتگو ہوئی, ایجنڈے پر یہ مسئلہ کبھی شامل حال ہی نہیں رہا. ٹھیک, لیکن اب آ جاتے ہیں جو الیکشنز کے اوپر. آپ نے بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, آپ نے لاسٹ انٹرویو میں بھی کہا تھا. اب جو 35 پنکچر کی نئی ٹرم آ گئی ہے, آپ کے خیال سے یہ صحیح بات ہے کہ واقعی کوئی ٹیپ ہے, اگر ہے تو سنائی جائے؟ ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی ذرا سافٹ پیڈل کر رہی ہے چیزوں کو. اس معاملے کو تو فرنٹ پہ رکھنا چاہیے اور ایجنڈے پر نقطہ اول ہونا چاہیے دھاندلی کو. اس لیے کہ یہ تو عوام سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے نا. دھاندلی کا مطلب تو یہی ہے نا, بالکل, کہ میں ایک مصنوعی انسان کی حیثیت سے اقتدار میں آ گیا ہوں اور حق آپ کا بنتا تھا وہ میں نے چھین لیا ہے. تو لوگوں کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی, اور لوگوں کو انتخاب ایک تبدیلی کا راستہ ہے, اس حوالے سے اگر اعتماد پیدا کرنا ہے
ٹھیک یا بحال رکھنا ہے تو اس مسئلے کو نمبر 1 مسئلہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک. اور قرائن اس بات کو کہتے ہیں. دیکھیے یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں ہارنے والے اور جیتنے والے دونوں نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی. بالکل کہا ہے, ہر پارٹی نے کہا. دونوں نے دھرنے دیے ہیں. ٹھیک. دونوں نے اپنی اس معاملے میں قوت کا اور طاقت کا اظہار کیا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو مسلم لیگ نون اس کے باوجود کہ اقتدار میں ہے اسے بھی اس معاملے کو پہلے نمبر کا مسئلہ قرار دینا چاہیے اور اس کے مطابق جو چیزیں کرنے کی ہیں عدالتی حوالے سے بھی اور وہ انگوٹھوں کے نشان والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو بروکار لانا چاہیے. لیکن کیا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کروا سکتا ہے دھاندلی؟ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مجھے تو اس وقت سب نے ویلکم کیا, مجھ سے پی ایم ایل این بھی ناراض ہوئی کہ آپ میرے بندے ہٹا دیا آپ نے, دوسری جماعتیں بھی ناراض ہوئی اور پھر وہ تسلیم بھی کیا. اب آ کر ان کو یاد آ رہا ہے کہ میں جب پی سی بی چیئرمین بناؤں کہ میں نے دھاندلی کرائی ہے. یعنی زبان بار الہ نجم سیٹھی کا نام آیا؟ جی. اچھا تو دیکھیے نجم سیٹھی صاحب ہمیں کھلے ڈھلے آدمی نظر آتے ہیں اور بھلے آدمی دکھائی دیتے ہیں اور جرنلزم کے اندر ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے. ایگری اور ڈس ایگری ایک الگ بات ہے کہ آپ ویوز سے کسی کو تسلیم کریں نہ کریں, لیکن ایک کنٹریبیوشن ہے ان کا. اس کے لیے انہیں جیل بھی کاٹی ہے, صعوبتیں بھی اٹھائی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہے ہوں. لیکن مجھے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس بات نے پہلے دن اسٹرائک کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان طے نہیں پا رہا تھا کہ پنجاب میں عبوری وزیر اعلیٰ کون ہوگا. بالکل. بڑی کوششیں ہو رہی تھی, وہ ان کی تجویز رد کر دیتے تھے, وہ ان کی تجویز رد کر دیتے, دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے تھے, فیس ٹو فیس معاملہ نہیں کر رہے تھے. کہ اچانک نجم سیٹھی کا نام ایک نے بھی لے لیا, دوسرے نے بھی لے لیا اور بالکل اتفاق رائے ہو گیا. حالانکہ نجم سیٹھی کا تو کوئی کیریئر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, ملک کی سیاست اور اس میں ڈول ڈال کر ہم نوا بنانے کا کوئی رول اس طرح کا نہیں ہے. تو مجھے سکس سینس میں اسی وقت یہ اسٹرائک ہوا تھا کہ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ان دونوں کی تجویز نہیں, کسی اور کی تجویز ہے جس کو یہ دونوں مانتے ہیں. وہ کون ہوگا وہ تو مجھے بھی نہیں ٹھیک سے اندازہ, کہ ڈبیٹ کے اندر کسی کا نام آ جائے. لیکن کوئی ایسی بڑی شخصیت یا کوئی ایسی بڑی ہستی ہے کہ جس نے نجم سیٹھی کا نام تسلیم کیا تو میرے اور آپ کے اختلافات فوراً دور ہو گئے, رفع ہو گئے اور ہم دونوں نے تسلیم کر لیا اور وہ وزیر. اور ابھی وزارت اعلیٰ ان کی ختم ہونے کو نہیں آئی تھی پورے طریقے سے, کچھ لمحات باقی تھے کہ بی سی پی کے چیئرمین ہو. کبھی کرکٹ کے حوالے میں بھی کرکٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے بی سی سی پی کا چیئرمین بنائیں تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ خدا نہ یہ زیادتی اور ظلم پہ نہ کریں, اس لیے کہ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں اس سائڈ پہ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا, اور نجم سیٹھی کے بارے میں چیف جسٹس کے یہی ریمارکس ہیں ریکارڈ پر. رائٹ. پتہ نہیں ہائی کورٹ کے, پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سینٹرل کے, انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کرکٹ میں فیلڈنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پر پریسنگ ان کی ہوتی ہے, آپ نے اس کو مقرر کر دیا. تو اس اعتبار سے یہ دو چیزیں تو مجھے بھی اسٹرائک ہوئی تھی اور اب بھی ہوتی ہے. اور نجم سیٹھی ایک دانشور ہے, ان کا جو پروگرام ٹی وی پر آتا ہے پسندیدہ پروگرام ہے لوگوں کا, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ایگری ڈس ایگری کی بات میں نہیں کر رہا, پروگرام سے تو لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, ویوز سے ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال ان کی ایک حیثیت مقام ہے. انہوں نے خود اس کو ڈیمیج ہونے دیا ہے, انہیں ریفیوز کرنا چاہیے تھا. ظاہر میرا مقام نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر یہ کہوں کہ انہیں ریفیوز کرنا چاہیے, لیکن میں کہہ گیا ہوں نا. نور حسن صاحب سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اس کے بعد مزید بات کریں گے. کیپ واچنگ 8 PM وتھ فریحہ ادریس. ویلکم بیک ناظرین. 8 PM کے خصوصی مہمان منور حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے پہلے خود ہی کہا اپنے پروگرام میں بھی, اس پہ ہم کئی دفعہ پروگرامز بھی کر چکے ہیں کہ آپ کا سٹرکچر بڑا جمہوری ہے. جماعت اسلامی کا الیکشن آنے والے ہیں اور ارکان نے آپ کو نامزد بھی کر دیا ہے. سراج الحق صاحب ایک کینڈیڈیٹ ہیں, اس کے علاوہ لیاقت بلوچ صاحب ایک کینڈیڈیٹ ہیں. میں نے سنا تھا خبریں جو ہمیں اندر سے ملی تھی کہ شاید آپ نہیں کھڑے ہونا چاہ رہے تھے اس دفعہ. از دیٹ ٹرو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کینڈیڈیچر نہیں ہوتا. اوکے. کینڈیڈیچر تو ڈسکوالیفیکیشن ہے. اوکے ٹھیک. یعنی میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ میں جماعت اسلامی میں امیر کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو اس سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن کوئی ہو ہی نہیں سکتی میری. اوکے, لوگ نامزد. اس لیے ہمارے ہاں جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے وہ بائی سیکریٹ بیلٹ 3 نام سجیسٹ کرتی ہے بیلٹ پیپر پر چھاپنے کے لیے کہ ہمارے نزدیک یہ 3 آدمی اویلیبل ہو سکتے ہیں اور مینیجیبل ہو سکتے ہیں اور اس کام کے لیے سوٹیبل ہو سکتے ہیں.
ٹھیک. لیکن اسی میں بیلٹ پیپر پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ان 3 میں سے کسی ایک کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں, اور چوتھے, پانچویں, چھٹے 38,000 کے قریب 36,000 کے قریب ووٹرز ہیں. اوکے. تو وہ سارے آپشن ان کے لیے اوپن ہیں. یہ 3 آدمی بھی اور پورے 36, اچھا ہر آدمی کو ووٹ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. یہ 36 لوگ, جتنے 36,000 جو ووٹرز ہیں, یہ کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں ان میں سے کسی کو چاہوں ووٹ دے دوں, وہ ان میں سے کسی کو چاہے ووٹ. اوکے. اس لیے کینڈیڈیچر تو ہے نہیں. ٹھیک. یہ 3 نام جو آپ نے لیے ہیں, یہ مرکزی مجلس شورا نے اپنے سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے کی. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ میں نے تو معذرت کی تھی, رائٹ, لیکن مرکزی شورا نے اس کو بظاہر تسلیم نہیں کیا. جب 3 ناموں میں میرا نام دے دیا ٹھیک, تو گویا انہوں نے معذرت قبول نہیں کی. میرا تو اس کے بعد بھی ارادہ تھا معذرت آگے تک پہنچانے کا, لیکن جماعت ہی کی ایک فورم نے مجھ کو اس کو روکا کہ اس سے مسائل بڑھ جائیں گے, حالات ٹھیک نہیں. وہ الیکشن کو ہونے دیا جائے, پروسیس شروع ہو چکا ہے, اس کو جاری رہنے دیا جائے, وہ اپنے منطقی اور حتمی نتیجے تک پہنچ جائے, اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کیا ہوا ہے. لیکن آپ نے کیوں معذرت کی تھی؟ میرا خیال ہے انف از انف. میں آپ نے کہا ہے آدھی بات مانو تو پوری بات مانو. آپ نے یہ بات مان لی, آپ نے معذرت کی تھی. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے کیوں معذرت کی تھی, کہ شاید 1-2 باتیں ایسی ہوئیں جو ISPR کا بیان آیا اور پھر اسامہ بن لادن والا, تو یو تھاٹ اب ٹائم ہے ختم. میرے نزدیک مجھ سے بہتر لوگ جماعت میں موجود ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ کام کریں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی عمر اور میری اپنی صحت جس ڈگر پر, جس ڈھلان پر ہے, اس حوالے سے مجھے بریک لگانے میں ذرا دقت پیش آتی ہے. ڈھلان پر بریک مشکل سے لگتے ہیں نا, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دقت مجھے نہ پیش آئے. میں اس سے بھرے اپنے باقی جماعت کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میں ہمیشہ اویلیبل رہا ہوں, رہوں گا انشاءاللہ. اور جو بھی لوگ الیکٹ ہوں گے اور کام کریں گے, ان کے ساتھ ٹیم میں کام کر سکتے ہیں. اگر لیٹس سے آپ دوبارہ بنتے ہیں امیر جماعت اسلامی, تو کوئی نیا ویژن یا وہی ویژن یا کوئی نئی چینجز, کوئی تبدیلی, کیا آپ کیا دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کو؟ آپ ایک انٹرویو مختص کر لیں اس شخص کے لیے جو جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہوگا, تاکہ اس سے آپ یہ سب سوال کر سکیں. آپ کے خیال سے وہ آپ نہیں ہو سکتے؟ ہاں میرا خیال ہے وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا نا. بہت چانسز ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں. چانسز پہ تو بات نہیں کی جا سکتی. میں اگر آپ کو خبر دے دوں دوبارہ یہ کہ ہمیں لگ رہا ہے آپ ہی نے بن جانا ہے دوبارہ امیر. نہیں, اگر لگ بھی رہا ہو تو بھی یہ بات تو آپ اس سے کریں نا جو امیر ہو گیا ہو. صرف لگ نہ رہا, ابھی نہ کریں, باقیوں کے ساتھ چیٹنگ ہو جائے گی. 3, 4, 5, 6 جو بھی ہوں گے ان میں سے کوئی ہو جائے. لیکن جماعت کے بارے میں جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ والی جماعت نہیں رہی. کچھ معاملات میں تو یہ پازیٹیو سائن ہے کہ شاید جو جمعیت کی ساتھ کچھ لوگوں کو اعتراضات تھے وہ اب کم ہوئے ہیں, لیکن اور جو ایک ایکٹیویزم تھا, ایک نظر آتا تھا یوتھ کے اندر, اتنے ممبرز ہونے کے باوجود سوشل میڈیا پہ مجھے جماعت کی اتنی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی. ٹائمز ہیو چینجڈ. کیوں ارتقا نہیں دیکھا ہم نے جماعت کی یوتھ کا؟ میں آپ کی بات سے تقریباً اتفاق کروں گا, اس لیے کہ میں خود اسی ذہنی مخمصے میں ہوں کہ 100% یہ بات درست ہے کہ یوتھ تو دراصل جماعت کے پلیٹ فارم سے ہی سب سے پہلے نظر آئی ہے. چاہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے ہو, جمعیت طلبہ عربی کی وجہ سے ہو, یا خود جماعت کے حوالے سے ہو. ہم سب بھی یوتھ ہی تھے نا, 18 سال کی 19 سال کی عمر میں. اب یا تو یہ فنومینا ہے کہ پرانی جماعتیں جب ہو جاتی ہیں تو اس میں یوتھ کم ہوتی ہے, اور کیونکہ اس کے اندر پرانے لوگ ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, تو وہ ہیلم آف افیئرس پر بھی ہوتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور پھر جو یوتھ ہوتی ہے وہ چاہے بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو, کب نظر آتی ہے. مثلا میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جو 38,000 یا 36,000, مجھے کنفیوز کر رہا ہوں کہ جو ووٹرز ہیں اس وقت, میں یقین سے یہ بات آپ سے کہہ سکوں کہ اس میں 40% یوتھ ہے. میں نہیں کہہ سکتا اس وقت, اس لیے کہ ان سب سے اپروچ کر کے صحیح معنوں میں ان کا کوئی سیمپل لے کے کوئی سروے ہو تو بات دوسری ہے. تو اس لیے جو جماعتیں پرانی ہو جاتی ہیں, 70 سال پرانی جماعت میں 100% لوگ ایک ہی طرح کے نہیں ہوں گے جب جماعت میکسیمم نمبر. حالانکہ پھر بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت ڈسپلنڈ یوتھ جتنی بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اوکے, تبھی میں نے کہا سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتے, کچھ لوگ بڑے نظر آتے ہیں ہمیں کافی تلخ باتیں کہتے ہوئے, لیکن وہ ان کی اتنی پارٹیسپیشن نہیں ہے. ایک بات جو میں چاہتی, کیونکہ آپ کا اس واقعے کے بعد کا ہے, اینڈ آئی واز پریزنٹ جب وہ کانفرنس ہو رہی تھی قاضی حسین احمد کے بینر کے نیچے افغانستان کی, اینڈ آئی ول سے اٹ آن کیمرا. میں نے کہا بھی تھا پہلے کہ وہ شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالی گئی میڈیا کے اندر,
لیکن اس کے باوجود اسامہ بن لادن ایک سینسٹیو ایشو ہے، آپ کو پتا ہے کنفیوژن بھی ہے، کیا ہمیں بالکل جو چاہے آپ کو پتا بھی تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہوگا کہ یہ غلط سمجھا جا سکتا ہے کہنا کہ یہ زندہ جاوید ہیں، یہ لوگ دلوں میں زندہ ہے، واز دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے معاملہ تو کہیں اور سے شروع ہونا چاہیے. اسامہ بن لادن کے بارے میں کوئی چارج شیٹ ہے کسی کے پاس جو ثابت شدہ ہو؟ کہیں ایف آئی آر کوئی درج ہوئی ہے کسی مقدمے کے حوالے سے؟ کوئی جرم اس نے ایسا کیا ہے کہ جس پر لوگوں نے سعودی عرب میں، پاکستان میں یا امریکہ میں ایف آئی آر درج کرائی کہ اس نے ہم کو قتل کیا، اس نے مان لی؟ بلکہ طالبان جو افغانستان کے ہیں ان کا تو معاملہ ہی یہ تھا کہ وہ کہتے تھے امریکن سے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جورسٹ میں مقدمہ لے جائیں اسامہ بن لادن کے خلاف، وہاں سے آپ فیصلہ کرا لیں، ہم اس کو حوالے کر دیں گے. لیکن محض ہم آپ کے کہنے سے کہ آپ کے الزامات ہیں، آپ کے حوالے سے چارج شیٹ پیش ہوئی ہے، ہم اس کے حوالے نہیں کر سکتے. اور ٹھیک کہہ رہے تھے وہ، جس پر امریکہ نے چڑھائی کر دی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا 12 سال چڑھائی کے باوجود. تو اس لیے اسامہ بن لادن کے بارے میں ہمہ شمہ کا دنیا تو لوگ قانون کی بات کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ جس ملک کا شہری ہے چاہے تو اس کے ملک کے مطابق ہو. افغانوں نے تو، یہ طالبان نے تو یہ تک پیشکش کی تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جورسٹ میں تو وہاں کا قانون ہوگا نا، وہاں تو جرم اس نے بظاہر نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس لیے کسی آدمی کو گناہگار قرار دے دینا، مجرم شمار کرنا، پھر یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کی لاش اور میت اس کے گھر والوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور اگر نہ کی جائے تو یہ قابل اعتراض بات ہوتی ہے. جیسے میرے نزدیک یہ 23 آدمیوں کا جو معاملہ ہے، اگر انہوں نے تدفین کر دی ہے تو میرے نزدیک ٹھیک نہیں کیا ہے. انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ فلاں جگہ پر لاشیں رکھی ہیں، لوگ لے جائیں آ کر اپنے جس کی، یا کوئی بھی طریقہ اس نے اختیار کرتے. امریکن نے یہ بھی نہیں کیا. پھر جس خوف سے، جس وجہ سے انہوں نے دریا برد کر دیا لاش کو، اس سے سوالات بھی پیدا ہوئے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا. تو اس لیے وہ تو ہمدردی کا مستحق ہے کہ اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور اس کو وہ سزا دی گئی جس کی کوئی قانون، کسی بھی قانون کے اندر یہ سزا کہیں بھی مقرر نہیں کہ دریا برد کر دیا. لیکن لوکنگ ایٹ ہائنڈ سائٹ، ایک جو اسامہ بن لادن کی ویژن تھی یا تھیوری تھی، جو بھی تھا، اسے اسلام کو نقصان ہی ہوا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے. یہ تو رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ فائدہ ہوا نقصان ہوا، اس پہ تو کئی آراء ہو سکتی ہیں. میں آپ کی آراء جاننا میری رائے تو 100% یہ ہے کہ اس نے تو لوگوں میں جذبے بیدار کیے، لوگوں سے کہا کہ جینے کا حق حاصل کرو، ایمان کے حوالے سے حاصل کرو، ایثار و قربانی کا پیکر بنو، جد و جہد کا عنوان بنو، کشمکش کے اندر اپنے آپ کو ڈالو اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کا عزم کرو، اور بڑے پیمانے پر معاشرے کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلاؤ. بٹ فریڈم آف اسپیچ ہے. ان ادر ورڈز کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بجائے یوتھ کو یہ کہنے کی کہ آپ قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اچھے شہری بنیں، آپ بندوق اٹھا لیں. یہ بھی تو اس نے نہیں. یہ دیکھیے، یہ بات جس نے کی اس کے بارے میں تو آپ بات ہی نہیں کرتی. یہ تو الطاف حسین کا قول ہے کہ اپنے ٹی وی سیٹ فروخت کرو، کلاشنکوف خریدو. یہ تو کراچی والے جانتے ہیں اس بات کو کہ ٹی وی سیٹ فروخت کرو، کلاشنکوف خریدو. اس کو لوگ نہیں کہتے کچھ. ویسے کافی ایم کیو ایم کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ویسے ہمارے چینلز کے اوپر ہوتی ہے ایم کیو ایم کے اوپر تنقید. اب تو چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا. مطلب یہ کہ آپ تو ایسے لوگوں کو حکومت میں شامل کرتے ہیں نا، بلیک میل ہوتے ہیں نا، ان سے ان کی ہر بات مان لیتے ہیں نا، ان کے کہیں پر چلتے ہیں. تو بیچارے اسامہ بن لادن کا ہی قصور ہے کہ اس کو آپ، میرے نزدیک تو اس نے لوگوں کے اندر یہ دیکھیے نا، پوری امت کو اس وقت زنجیروں میں جکڑنے کے لیے، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، زبانوں پر پیرے، امریکی جو کچھ کر رہا ہے کسی سے مخفی ہے. یعنی مجھے بتائیے کہ 9/11 کے اندر کوئی افغانی موجود تھا؟ کوئی افغانی نہیں تھا. کوئی پاکستانی تھا؟ کوئی پاکستانی نہیں تھا. اور ساری سزا جو ہے وہ افغانستان کو، پاکستان کو مل رہی ہے. ٹھیک. آخری بات یہ کہ آج جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، طالبان کی میں بات کر رہی تھی، آئی نو کہ طالبان کے ساتھ شروع میں رابطے تھے، وہ مجاہدین تھے اس وقت تو، لیکن آج اتنے سالوں کے بعد آپ نے خود کہا کہ خبر نہیں ہے، رابطے نہیں ہے، بہت سی انسرجنسی ہیں. اب جیسے آپ نے کہا اس وقت وہاں پہ 9/11 کے حملوں میں بھی افغان بھی نہیں تھا، پاکستانی بھی نہیں تھا. پاکستان میں بھی وہ لوگ نہیں تھے جو آج ہیں. اب آپ کو یہاں پہ پتہ چلتا ہے فلائنگ جگہ پہ کوئی اور ملک کا بندہ پکڑا گیا، وہاں کوئی اور ٹیررسٹ پکڑا گیا. ہمارے پاس یہ گارنٹی کیسے ہے کہ یہ وہی طالبان ہیں؟ اللہ جانے ان میں کون کون لوگ شامل ہو چکے ہیں، وہ کتنے دشمن ہیں ہمارے. دیکھیے، طالبان بظاہر تو دو ہیں، افغانی طالبان اور پاکستانی طالبان. ٹھیک.
لیکن میں بربنائے علم یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، اندازے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ملا عمر کی امارت کو پاکستانی طالبان بھی اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح افغانی طالبان تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو طالبان پاکستان کے ہیں یہ افغانی طالبان کے یا ان کی لیڈرشپ کے اسی طریقے سے شاگرد ہیں، چھوٹے ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں اور سماع و اطاعت کے نظم میں بدے ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہ اپنے یہاں کے اساتذہ کے ماتحت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اس لیے بات پھر ری اوپن ہو جائے گی. وزیر اعظم صاحب اگر مذاکرات میں دلچسپی لیں جو ان کو لینی چاہیے اور جتنی لے رہے ہیں اس سے زیادہ لینی چاہیے، تو ان کو افغانستان کے طالبان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. ٹھیک. اپنے دائرے کے ٹھوس قسم کے لوگوں کو، موسٹ ٹرسٹڈ لوگوں کو یہ سپرد کریں کام کہ آپ زید البکر آپ افغانستان جائیں، ملا عمر سے رابطہ کریں، بات کریں ان سے اور ہمارے ایشو کو ریزالو کریں. ظاہر ہے کہ یہ پریس اور میڈیا کی بات نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ٹیم تو چھپ نہیں سکتی کس کو وہ اسائن کر رہے ہیں، لیکن وہ کون جا کے کیا بات کرے گا اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے اس پر لوگ اعتراض بھی کریں، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ اصل طالبان جنہوں نے اس پوری ریجن کے اندر امریکہ کو شکست دی ہے اور 12 سال امریکہ کو لگ گئے اور سر توڑ کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا، باقی جو پورا سارا فنامنا ہے وہ انہی کے ماتحت چل رہا ہے. رائٹ. دوسری بات یہ بھی ہے کسی درجے میں جزوی طور پر ہی صحیح کہ جو حامد کرزائی کی حکومت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ حامد کرزائی کی حکومت کو بہت لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں امریکی حکومت ہے، ان کے کہنے سے بن گئی ہے، لیکن حکومت ہے نا اس وقت، ڈی فیکٹو تو ہے نا. حامد کرزائی کی حکومت سے بھی اس بارے میں تعاون لینے کی ضرورت ہے. تعاون کو ڈیفائن کرنا خود وزیر اعظم صاحب کا، یعنی یہ ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے جو ہمارے یہاں دہشت گردی کا ہے. ٹھیک. امریکی دہشت گردی بھی ہے یہاں پر، حکومت افغانستان والی دہشت گردی بھی ہے یہاں پر. لوگ کہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کا حوالہ بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے، رائٹلی اور رانگلی میرے علم میں نہیں ہے. فرقہ وارانہ دہشت گردی تو ہے ہی. تو ان تمام ملٹی ڈائمینشنل ایشو کو کسی ایک 4 رکنی کمیٹی ادھر بن جائے اور 3 رکنی ادھر بن جائے اس سے کام نہیں چلے گا. ناکامیاں بہت دیکھنی پڑیں گی، حالات مزید خراب ہوں گے. تو وزیر اعظم صاحب نمبر 1 کام ایجنڈے پر نمبر 1 2 3 4 5 دہشت گردی کو رکھیں اور مذاکرات کا راستہ تلاش کریں اور اس راستے سے ہو کر منزل کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں. ٹھیک. آخری سوال، آپ نے کہا کہ ویژن جو ہے وہ آپ نے امیر جماعت اسلامی سے ہی پوچھنا ہے. نئے میں نے پریڈکٹ کیا کہ مجھے لگ رہا ہے آپ بن جائیں گے. اگر آپ بن گئے تو پھر آپ میرے انٹرویو میں مجھے بتائیں گے. سب میرا نہیں ہے لیکن خبریں ہیں. تو پھر آپ نے ہمیں ہمارے انٹرویو میں آ کے پھر ویژن بتانا ہے، یہ آپ وعدہ کریں ہمارے پروگرام کے آخر میں. نہیں، مجھے وعدہ کرنے کی اگر آپ بن گئے نہیں، جو بنے گا انشاءاللہ میں اس سے کہوں گا کہ وہ آپ کی بات پوری کرے. بہت مہربانی منور حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو. بہت انٹرسٹنگ ہمیں بہت ساری خبریں بھی ملی اس انٹرویو میں، خاص کر سے جو مشورہ پرائم منسٹر کو دیا ہے منور حسن صاحب نے کہ اگر ان مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو افغانستان طالبان کی انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے. یو کین رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.